नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूँ तो अमरीका के इंतखाबात के सरकारी और हतमी नताइज अभी आना बाकी हैं, शायद उसमें मज़ीद 48 घंटे या उससे ज़्यादा लग जाए, लेकिन यूँ ही रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का सूरज जो है वो ग़रूब हो गया है और अब जो बाइडन का सूरज जो है वो तलू हो रहा है, अब उनका दौर जो है वो शुरू हो रहा है। अमरीका का यह नया सदर जो है इसका क्या रवैया होगा चीन की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, अफ़गानिस्तान की तरफ, ईरान की तरफ, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस की तरफ, और पाकिस्तान को किस तरह से इस नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, ये वो बुनियादी सवाल है जिसे आज के इस प्रोग्राम में हम बहुत तफसील से प्रोफेशनली डिस्कस करेंगे। इस डिबेट की पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है। हमने इस डिबेट का आगाज़ आज कर दिया है। मेरे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनल है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जलील अब्बास जलाली साहब, पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, पाकिस्तान एक्स एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, वाशिंगटन में रहे पाकिस्तान के एम्बेसडर। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नोटेड डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जनाब जनरल रिटायर्ड एजाज ज़बान साहब, बहुत दफ़ा हमारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, एम्बेसडर रहे हैं अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान के फाटा से बहुत वाकिफ़ हैं, अपने पॉलिटिकल अपने ब्यूरोक्रेसी के कैरियर का सिविल सर्विस का आगाज़ जो है फाटा से किया, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, अफ़गान अमूर के एक्सपर्ट, उसके हवाले से बहुत लिखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। जलील अब्बास जलानी साहब, आपको याद होगा कि 2015 के जून या जुलाई की बात है कि मैं वाशिंगटन में था, आप एम्बेसडर थे पाकिस्तान के। मैंने आपसे टाइम रिक्वेस्ट किया, आपने एक ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए बुलाया। मैंने आपसे पूछा कि वाशिंगटन में क्या ट्रेंड्स हैं, क्या चीज़ है समझने वाली, और आपने मुझे कहा कि इस वक्त वाशिंगटन में मुतादिद किताबें जो है वो बेस्ट सेलर बन चुकी हैं जो ये पॉइंट आउट कर रही हैं। उस वक्त अभी 2016 के इंतखाबात बहुत दूर थे, ये उससे कोई 1.5 बरस पहले की बात है। आपने कहा कि किताब पे किताब आ रही है, आर्टिकल पे आर्टिकल आ रहा है कि चीन जो है वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन के उभर रहा है और चीन को अमेरिका ने डील करना है और उसकी प्रोग्रेस को रोकना है। उसके बाद अब 5 बरस उस बात को गुजर गए। लोग समझते हैं कि चीन के बारे में जो रवैया था वो शायद डोनाल्ड ट्रंप ही का था। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप का सूरज ग़रूब हो गया है, जो बाइडन जो हैं वो इमर्ज कर रहे हैं, डेमोक्रेट्स वापस आ रहे हैं अपने कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर की थिंकिंग, आप कैसे देखते हैं इस पूरी कॉन्फ्रंटेशन को, चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स? जी मुईद साहब, मुझे बिल्कुल आपने सही फरमाया। मुझे वो याद है आपकी और मेरी मीटिंग 2015 में जो हुई थी, और मैंने एग्जैक्टली यही बात की जो आपने अभी बात की। लेकिन हमें एक चीज़ को जहन में रखना होगा, वो ये है कि जो अमेरिका में या किसी भी मुल्क की जो खारजा पॉलिसी होती है उसके ब्रॉड कॉन्टूर्स में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती। ये जो चीन से मुतल्लिक जो प्रेसिडेंट ट्रंप का रवैया था या जो हाइप हमें नज़र आती थी, इसकी बुनियाद तो बहुत पहले पड़ चुकी थी। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ओबामा जब वो सदर बने तो उन्होंने एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी इवॉल्व की, जिसके तहत उन्होंने चीन के साथ उन्होंने किया अपना वो, चीन को एक दिखाया गया कि चीन इज द नेक्स्ट कंपटीशन। लेकिन अब पिछले 4 साल में प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान में जो कंपटीशन वाली जो फजा थी जो चाइना के साथ थी, वो ट्रांसलेट हो गई इनटू सम काइंड ऑफ ए राइवलरी। तो उसके बाहर सूरत जो पाकिस्तान के ऊपर और खित्ते में उसके असरात बहुत नुमायां हैं। उसका एक नतीजा ये भी निकला कि पिछले 4 साल में आपने देखा कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत बढ़ावा आया। 2018 के अंदर एक चीन और हिंदुस्तान का एक दिफाई मुआहदा हुआ जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कमकासा, और अभी उन्होंने एक बैका, एक BCA एक एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिनकी बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि खित्ते में जो एक दिफाई और एक स्ट्रेटेजिक एक बैलेंस था, उसको ये जरूर डिस्टर्ब करते हैं। तो उसमें थोड़ी सी वजाहत कर दें कि ये जो बेका है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, ये सिर्फ चीन के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग है या पाकिस्तान के ऊपर भी सैटेलाइट इंटेलिजेंस शेयरिंग इंडिया से हो सकती है बेका के तहत? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये चाहे वो कमकासा हो या बेका हो, ये इसका तो पूरे खित्ते के ऊपर इसके असरात होंगे, क्योंकि इसके इंटेलिजेंस शेयरिंग के जो बाज डिफेंस एनालिस्ट हैं उनके कहने के मुताबिक अमेरिका इन दोनों मुआहिदों के बाद एक साइलेंट पार्टनर बन जाएगा हिंदुस्तान का किसी भी फ्यूचर वॉर में, या चाइना के साथ होती है उनकी हिंदुस्तान की जंग या पाकिस्तान के साथ होती है। उसके तो ऑब्वियसली नेगेटिव जो से है
وہ ضرور ہوں گے. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسٹر بائیڈن اگر پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں تو وہ جو ایک اگریسو سٹائل تھا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہال مارک تھا, ٹھیک ہے, تو اس میں ضرور تبدیلی آئے گی, کیونکہ میں نے اپنے واشنگٹن کے اسٹے کے درمیان دونوں اوباما ایڈمنسٹریشن جس کا بائیڈن بہت ہی اہم حصہ تھے ان کے ساتھ بھی ڈیل کیا کافی عرصے تک, اور اس کے بعد جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تو ان کے ساتھ بھی ڈیل کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹائل میں بہت زیادہ فرق آئے گا. مسٹر بائیڈن بڑے ہی سویلائزڈ آدمی ہیں اور بڑا ان کا جو ایک اگر وہ انہوں نے کوئی بات کرنی بھی ہوگی, کوئی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے امریکہ کی, تو بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. ایک چیز جو کہ میں ضرور کہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی جو ایڈمنسٹریشن تھی اوباما ایڈمنسٹریشن جس کا بائیڈن بہت اہم حصہ تھے, اس میں ہمیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اوپر کوئی بھی پریشر نہیں تھا. بلکہ ہماری جتنی بھی ڈسکشن ہوتی تھی ایڈمنسٹریشن میں تو اس میں وہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی ایک خوش آئند ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ جو پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہوا وہ صرف ٹرمپ کے زمانے میں شروع ہوا. پھر آپ کو یہ یاد ہوگا کہ اس زمانے میں ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ تھا پاکستان اور امریکہ کا, اور بہت اہم ڈائلاگ تھا, اور اس کی جو امریکہ کی طرف سے اس میں سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوا کرتے تھے اور پاکستان کی طرف سے وہ اس کو ڈائلاگ کو فارن منسٹر جو ہیڈ کیا کرتی تھی اور کرتے تھے, بعد میں بھی کرتے رہے. اور اس کے بڑے ہی اہم ورکنگ گروپ بنائے گئے تھے جس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ورکنگ گروپ تھا, ڈیفینس آپریشن کا تھا, اور اس میں بہت اچھی ایک آگے بڑھاوا آیا ہمارے تعلقات میں, اور پریزیڈنٹ اور مسٹر وائس پریزیڈنٹ بائیڈن کا اس میں بہت اہم رول بھی رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک کوئک کوسچن بیفور آئی گو ٹو رستم شاہ محمد صاحب, مجھے تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین کی طرف جو ایک انتہائی ایگریسو پوزیشن ہے, سٹائل ہی کا فرق ہوگا یا سبسٹنس کا بھی فرق پڑ جائے گا؟ آپ نے کہا سی پیک کا بھی اتنا پریشر نہیں تھا, مجھے یاد ہے یو ایس ایمبیسڈر نے بھی ہمیں بریفنگ کی تھی کہ ہمیں سی پیک سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہم ویلکم کرتے ہیں. لیکن مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ صرف سٹائل فرق ہوگا, سویلائز ہیں, تمیزدار ہیں, یا سبسٹنس کا بھی فرق پڑنے والا ہے؟ معاملات پچھلے 4 سال میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں اور جس طرح سے ایک ہائپ کریٹ کی ہے اس کو بھی کم کرنے میں کافی ٹائم لگے گا. تو میرا خیال میں اس میں سبسٹنس میں کوئی خاص کمی نہیں آئے گی, لیکن سٹائل میں ضرور فرق آئے گا. اور اس کو ایک ڈائلاگ, مثلاً اگر آپ آرٹیکل پڑھیں جو بائیڈن نے فارن افیئرز میگزین میں لکھا, اس کے اندر انہوں نے 2-3 چیزیں جو کہ ہمارے لیے بڑی اہم ہیں وہ لکھی. ایک تو انہوں نے افغانستان سے ایک ریسپانسبل ودڈرال کی بات کی, دیٹس نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے بات کی کہ چائنا کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انگیجمنٹ جو ہے پالیسی ان کی ہوگی. اور تیسری چیز جو کہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی وہ یہ ہے ایران کے ساتھ انہوں نے بڑے ہی واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کے ساتھ JCPOA جو ان کا نیوکلیئر اگریمنٹ تھا اس کو وہ ریوائیو کریں گے. تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ایک ہمارے لیے ایک میرے ساتھ رہیں, ذرا میرے ساتھ رہیے. میں آتا ہوں جناب رستم شاہ محمد صاحب کی طرف. رستم شاہ محمد صاحب, ابھی ایکس فارن سیکرٹری جلیل عباس جیلانی صاحب نے بھی اس چیز کی بات کی افغانستان سے ہیسٹری وڈرال اور بائیڈن کی پوزیشن کے حوالے سے. میرے ہاتھ میں ایک پیس ہے, اوپینین پیس ہے, جو پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 26 ستمبر 2020 کو لکھا ہے, اور یہ چھپا ہے نیو یارک ٹائمز میں ہے یا واشنگٹن پوسٹ کا یہ پیس ہے. واشنگٹن پوسٹ میں آپریٹ چھپا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ پیس از ود ان ریچ ان افغانستان, ہیسٹی انٹرنیشنل وڈرال وڈ بی انوائز. عمران خان, یہ اس کا ٹائٹل ہے, یہ اس کا عنوان ہے. پاکستان کی آفیشیل پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہیسٹی وڈرال جو ہے افغانستان سے نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا معاملہ ہے سر, یہ کیا معاملہ ہے, اور اس پہ بائیڈن کا اب کیا فرق پڑے گا؟ یہ دیکھیے, ایک ڈاکٹر صاحب ایک ایمبیولنس ہے پاکستانی اپروچ میں اور پاکستانی پالیسی میں. پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کوئی ہیسٹی وڈرال نہیں ہو رہا. وڈرال تو 1.5 سال سے لگا ہوا ہے اور اس ایسی سپیڈ سے جاری ہے کہ جس سے سلو سپیڈ تو ہو ہی نہیں سکتا. پچھلے 1 سال میں کتنے لوگ گئے, کوئی 2000 3000 4000 لوگ گئے, اب کتنے لوگ باقی ہیں, 4000 لوگ باقی ہیں, 4800 لوگ باقی ہیں, اور ان کے ساتھ کنٹریکٹر کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں اربکیز وہ باقی ہیں. تو اب 4800 کے لیے جو ٹائم فریم ہے وہ مئی 2021 تک ہے.
تو اس میں بھی 4-5 مہینے ہیں. اگرچہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ کرسمس ایو سے کرسمس سے پہلے یہ فوج آنی چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ویسے نہیں ہوگا, کیونکہ کرسمس میں تو اب 1 مہینہ رہ گیا ہے. تو اگر یہ 3-4 مہینے پر محیط ہو ان کا وڈرال, تو پھر اس کو آپ ہیسٹی وڈرال نہیں کہہ سکتے. اصل بات یہ ہے کہ آیا طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحہ میں کوئی, افغان گورنمنٹ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جائے گا, کوئی ریکنسیلیشن کی طرف آگے بڑھا جائے گا؟ اس کے امکان اب معدوم ہو گئے ہیں, کیونکہ وائلنس کا اپٹک ہے, وائلنس زیادہ ہو رہی ہے. اور یہ وائلنس جو ہے یہ سارے پروسیس کو ڈیریل کر رہی ہے. تو اگر یہ پروسیس کو ڈیریل کر جائے اور طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہ ہو, تو اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کی فوج اس صورت میں بھی افغانستان سے نکل جائے گی؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی پابندی کی جائے گی. بائیڈن سے اب کیا فرق پڑے گا؟ بائیڈن پریزیڈنسی سے ایمبیسڈر صاحب کیا فرق پڑ جائے گا؟ بائیڈن پریزیڈنسی دیکھیں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. بائیڈن کے پریزیڈنسی سے آنے سے یہی ہوگا کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ 1-2 مہینے کی تاخیر ہو, لیکن فوج کا نکلنا طے ہے, فوج وہاں سے جائے گی. بائیڈن کے آنے سے صرف یہ فرق پڑے گا کہ وہ کوشش کریں گے کہ طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جائے. وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ افغان گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالیں کہ امریکہ کی جو فائنانشیل اسسٹنس ہے, جس کی بدولت افغان حکومت چل رہی ہے, وہ فائنانشیل اسسٹنس روکنے کا وہ اگر وارننگ دے دیں کہ وہ جو ہے اس میں روڑے نہ اٹکائیں, کیونکہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹس کو کی پیداوار ہے, وہ اسٹیٹس کو پرولانگ کرنا چاہتے ہیں. امریکن CIA کو یہ بات اچھی طرح علم ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بائیڈن ایک ریڈ لائن ڈرا کریں کہ آپ یہ جو معاہدہ ہے یہ معاہدہ ہو کے رہے گا اور طالبان ایک ٹرانزیشنل حکومت میں شامل ہو جائیں گے. لیکن اگر اس ٹرانزیشنل حکومت سے ان کو خطرہ ہوا, اشرف غنی وغیرہ کو, تو یہ آبسٹیکل کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. صرف دیکھنا یہ ہے کہ بائیڈن کتنے ایفیکٹولی افغان حکومت کو چیک کر سکتے ہیں, ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں, ان کو پرسویٹ کر سکتے ہیں کہ ہر قیمت پر ایک معاہدہ ہو, کیونکہ وہ جاتے جاتے ایک مہم, ایک سول وار جیسی سچویشن وہ کریٹ نہیں کریں گے. ان سے اس کی وجہ سے ان کی بدنامی ہوگی. تو وہ یہی چاہیں گے کہ جانے سے پہلے ایک معاہدہ ہو جائے, اور معاہدہ اس صورت میں ہوگا جب امریکہ پریشر ڈالے گا اشرف غنی کی حکومت پہ, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ روڑے اٹکا رہے ہیں. ابھی تک 2 مہینے ہو گئے ہیں لیکن بات چیت میں کوئی پروگرس نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ پرولانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیریل کرنے کی کوشش کریں. میرے ساتھ ہیں, ذرا مجھے جنرل صاحب کو اس پہ لانے دیجیے. جنرل صاحب کو لانے دیجیے. جنرل اعجاز ایمان, اگر میں ایک انڈین اسٹریٹجسٹ ہوں, اگر میں ایک ایڈوائزر ہوں انڈین اسٹیبلشمنٹ کا, اگر میں ایک ریسپانسبل آفیسر ہوں, ڈائریکٹر ہوں ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ میں یہ انڈین انٹیلیجنس کے اندر, تو میرا جو ویژن ہوگا وہ کلیئرلی مجھے یہ بتاتا ہے, میری انڈرسٹینڈنگ مجھے بتاتی ہے کہ افغانستان میں ایسی صورتحال کسی صورت پیدا نہیں ہونی چاہیے جس سے پاکستان کو سانس لینے کا موقع ملے, جس سے پاکستان سینٹرل ایشیا کی ٹریڈ مارکیٹس تک ایکسیس رکھ سکے, جس سے پاکستان انرجی کوریڈور کو یوز کر سکے, یا افغانستان کو سی پیک کا حصہ پاکستان اور چین بنا سکیں. یہ میرے انٹرسٹ میں نہیں ہے اگر میں ایک انڈین اسٹریٹجک تھنکر ہوں. اب جب کہ یہ ٹرانزیشن مومنٹ آ گیا, ایک نئی پریزیڈنسی آ رہی ہے جس کے دیکھنے کا انداز مختلف ہے, ہندوستان افغانستان میں کیا کرنا چاہے گا اور پاکستان کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ تھینک یو. میں سیدھا آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, باقی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں. دیکھیں, جو بائیڈن کے اوپر پینٹاگون کا انفلوئنس ٹرمپ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا. ٹرمپ صاحب کا مزاج ایسا تھا کہ وہ برش اسائڈ کر دیتے تھے ریکمنڈیشنز, پینٹاگون کی ریکمنڈیشنز کو وہ برش اسائڈ کر کے جو ان کا اپنی الیکٹورل کمٹمنٹ تھی, جس کی وجہ سے ان کی ایک سوچ تھی کہ اوورسیز ایڈونچرز کو کم کیا جائے, آرم فورسز کو واپس لایا جائے, اور ڈیفنس انڈسٹری کو بڑھاوا دینے کے لیے اس طرح کی چھوٹی موٹی جنگوں کا جاری رہنا ایک اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کو یاد ہوگا جب ٹروپس کم کرنے کی بات پریزیڈنٹ اوباما نے کی تھی, اس وقت پینٹاگون نے انہیں کہا تھا کہ 30,000 ٹروپ سے افغانستان کو ری انفورس کرنا ہے.
انہوں نے اس بات کو ریزسٹ کیا اور 3 ماہ ریزسٹ کرنے کے بعد انہوں نے پورے 30,000 ٹرکس پرووائڈ کیے اور ان کو سرج پہ جانے آپریشنل سرج کی بھی اجازت دی اور 30,000 سے جو ایفرٹ تھی افغانستان کے اندر اس کو ری انفورس بھی کر دیا تھا. اب یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو واپس آ رہا ہے کیونکہ جو ہندوستان کے پوائنٹ آف ویو سے 2 اہم ڈیولپمنٹس ہیں. ایک یہ جو آپ نے کی ہے اور دوسری جو اس وقت چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور جس طریقے سے امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں چائنا اس ریجن میں فٹ بیٹھتا ہے, جو کمکاسا اور بیکا کے ٹریٹمنٹ کو اگر ایکچولائز کرنا ہے اور یہ بیچنا ہے یہ نسخہ ہندوستان کو, تو ہندوستان اس کی قیمت ان سے پوری لے گا. اور وہ کیسے؟ اس وقت ہندوستان کو خطرہ ہے 2 فرنٹ وار کا جو وہ بیچیں گے چائنا کو, جو امریکہ کو. اب چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات ابھی بھی ٹھیک نہیں ہیں. لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے تقریباً 1000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا جس پر چائنا نے ان کو جانا, پیٹرولنگ اور ادھر کی اپروچ ان کے لیے بند کر دی ہے اور اس وقت وہاں ملٹری ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, اس کو بیچتے ہوئے وہ امریکہ سے کہیں گے کہ ہمیں 2 فرنٹ وار کا خطرہ ہے, پاکستان افغانستان سے بالکل فارغ ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ خطرہ اور بڑھ جاتا ہے. دوسرا, وہ چائنا کے اگر بڑھتی ہوئی اکنامک انفلوئنس کو امریکہ روکنے میں سیریس ہے, یہ انڈین کہیں گے ان کو کہ اگر آپ سیریس ہیں تو پھر اس کو یوریشیا تک اور سینٹرل ایشیا تک کی ایکسس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ افغانستان ڈی اسٹیبلائز رہے. اب افغانستان میں وہ ری انفورس کر کے فورسز کو کوئی نتیجہ یا زمینی حقائق کو تو نہیں بدل سکتا امریکہ, اٹس اے رائٹنگ آن دا وال, لیکن وہاں سے جو نکلنے کا معاہدہ ہے مئی 21 تک کا, اس میں چاہوں گا کہ ٹائم مجھے غلط ثابت کرے اور میری اسیسمنٹ غلط ہو, لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس میں توسیع کے امکانات ہیں جو بائیڈن کے آنے سے. اور یہاں پہ جو CIA اور NDS میں سٹیٹس کو پار کے طور پہ شامل کر رہا ہوں. جس طرح ابھی رستم شاہ صاحب نے کہا کہ اشرف غنی چاہے گا, یہ سٹیٹس کو کی پیداوار ہیں اور بینیفیشری ہیں سٹیٹس کو کے, تو یہ چاہیں گے کہ بڑھتی ہوئی وائلنس کو بہانہ بنا کر امریکہ کو مزید رکنے کے لیے کہیں اور ان کو کہیں کہ اس کو معاہدے کو تھوڑا آگے لے جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو بائیڈن اس چیز کو ریڈ کرتے ہیں اور ریڈ کر کے اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی دیتے ہوئے ان لائنز پہ اشرف غنی حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں جیسے رستم شاہ محمد صاحب کہہ رہے ہیں. اس کی صلاحیت ان میں ہے, وہ کر سکتے ہیں اگر وہ ان کو مجبور کریں کہ آپ بیٹھ جائیں اور ایک نیا انٹرم ارینجمنٹ یا جو پروویژنل ارینجمنٹ ہے حکومت کا وہ اس طرح کا بنائیں جہاں پہ جو کنسرنز ہیں طالبان کے وہ بھی ایڈریس ہو جائیں اور ہم اس جو کوگمائر ہے اس سے نکل بھی سکے. تو یہ اب دیکھنے والی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹریڈیشنل پولیٹیشین ہے, تھوڑا سٹیٹس کو کی طرف جائیں گے, جی کہ وہ تھوڑا سٹیٹس کو کی طرف جائیں گے. میرے ساتھ رہیے, میں ایک بریک لیتا ہوں. اب تو میں ذرا سم اپ کر دوں. جلال صاحب نے جو کہا ہے بنیادی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ میں جس قسم کی ایک کیپیسٹی تھی, ایک کیپیبلٹی تھی امریکن اسٹیبلشمنٹ کو, پینٹاگون کو, انٹیلیجنس کمیونٹی کو ڈیفائی کرنے کی اور اپنی ول کے ساتھ کھڑے ہونے کی, وہ ول جو ہے وہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں, خالی جلال صاحب نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کے اندر ہمیں جو ہے نا ان کے مقابلے میں جو بائیڈن ذرا شریف آدمی ہے ان میں وہ کیپیبلٹی, وہ کیپیسٹی ہو نہیں سکے گی امریکن اسٹیبلشمنٹ کے وزن کو ہینڈل کرنے کی. اور افغانستان کے اندر اگر ہم اس چیز کو صحیح ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور NDS کی کوشش ہوگی کہ افغانستان میں لیول آف وائلنس جو ہے اگلے چند ہفتوں یا مہینوں میں اتنا بڑھ جائے کہ جو ایگریمنٹ تھا وڈرال کا یہاں سے اس کی امپلیمنٹیشن مکمل طور پر نہ ہو سکے. دوسری طرف ہندوستان کے اینالسٹ جو ہیں جو ہم اٹھائیں گے بات, وہ یہ خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ جہاں کمالا ہارس اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہندوستان کے لیے بڑی سافٹ ہوگی, سویلائزیشنل ڈیموکریسی ہے سب کچھ, وہیں وہ نریندر مودی اور ہندوتوا کے اوپر اتنی کائنڈ نہیں ہوگی اور نریندر مودی کے اور بائیڈن کے تعلقات میں وہ علی گرم جوشی نہیں رہ سکے گی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی تھی, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی تمام جو اینٹی ہیومن رائٹ قسم کی ایکٹیویٹیز تھیں انہیں اگنور کرتے تھے اور خاموش رہتے تھے. اس کی سگنیفیکنس کتنی ہے, پاکستان کتنا کھیل سکتا ہے, کتنا بڑا کمیونیکیشن چیلنج ہے پاکستان کے لیے, اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.
नाज़रीन वेलकम बैक। डिस्कशन का आगाज़ बढ़ाते हैं आगे। जलील अब्बास जलानी साहब की तरफ चलता हूँ। जलील अब्बास जलानी साहब, हिंदुस्तान के बहुत से एनालिस्ट जो हैं वो इस खदशे का इजहार करते हैं कि जो बाइडन और कमाला हारिस की एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुस्तान के लिए तो बड़ी वार्म होगी, लिबरल डेमोक्रेसी, गांधीयन रोमांस, वो सब चीज़ें जो हैं, रोमांस जो है वो सब वापस आ जाएगा और हिंदुस्तान की तरफ एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स होंगी। लेकिन वो पॉजिटिव फीलिंग्स जो हैं वो हिंदुत्वा की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ, बीजेपी की तरफ, आरएसएस की तरफ ट्रांसलेट नहीं हो सकेंगी। वहाँ पर बड़ा तनाव होगा। जिस तरह से आरएसएस के चैप्टर्स को और जिस तरह से एनआरआई को, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को मोदी ने अपनी फ़ौज के तौर पर इस्तेमाल किया, वो चीज़ मुमकिन नहीं रह सकेगी। जिस तरह से सिविल CEA जो प्रोटेस्ट हैं उस पर ट्रंप खामोश रहे, कश्मीर पे को बहुत ज़्यादा अमेरिका का रिएक्शन नहीं हुआ, उन सब चीज़ों में तब्दीली आ सकती है और वहाँ पर एक तनाव किसी कैफियत जो है डेवलप होते वो देखते हैं। आपको क्या लगता है? जी, आप बिल्कुल आपने सही फरमाया। एक तो सबसे पहले हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो जितने भी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन सब ने जो हिंदुस्तान की जो उन्होंने एक्शन लिए, जो पिछले साल लिए या इस साल लिए, चाहे कश्मीर रिलेटेड एक्शन हो या जो NRC या CAA रिलेटेड एक्शन थे, उन सबको उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के अंदर ये कमला हारिस उन तमाम ब्रीफिंग्स में और उन हेयरिंग्स में मौजूद थी जिसके अंदर ये हिंदुत्व को और मोदी को निशाना तनकीद बनाया गया। तो उस हिसाब से मैं समझता हूं कि वो जो एक ट्रंप का एटीट्यूड था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो उसमें वो वाला एटीट्यूड नहीं होगा। इनका थोड़ा सा ज्यादा एक बैलेंस्ड एटीट्यूड होगा जो है वहाँ के मामला के सिलसिले में। आपको ये याद होगा कि ये जो इन्होंने कमला हारिस ने एक हेयरिंग में तो बल्कि काफी हद तक क्रिटिसाइज किया प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसकी पॉलिसीज को, और इस वक्त जो मोदी की और हिंदुत्व की जो पॉलिसीज वहां पे फॉलो की जा रही हैं उसको बहुत ही ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका के तमाम हलकों में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वहाँ की सिविल सोसाइटी के लोग हों। तो उस पर अब ये था कि अनफॉर्चुनेटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं दी। आपको याद होगा कि पिछले साल जब आर्टिकल 370 को हिंदुस्तान ने रिपील किया तो वो उससे उनकी तरफ से कोई भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई जो कि तनकीद जिस पे उन्होंने किया हो कि उन्होंने यूनिलैटरली एक्शन क्यों लिया, या उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स की जितनी भी वायलेशंस होती रह गई कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में, उसके ऊपर भी कोई कभी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, ना ही वो लिंचिंग पे कोई स्टेटमेंट आई। ये जो छोटी सी शिफ्ट है, ये जो वेज है, इसका क्या पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी है कि कुछ इसका कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में फायदा उठा सके पाकिस्तान? मैं समझता हूं कि वो शिफ्ट तो है, लेकिन जो हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की जो बुनियादी नौयत है वो उसमें तब्दीली नहीं आएगी। 90 की दिहाई से जो हिंदुस्तान की और अमेरिका की जो सी कुर्बत चल रही है उसमें मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में और बढ़ावा जरूर आएगा। इसकी वजह यह है कि वहाँ की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके जहन में चाइना एक बहुत बड़ी थ्रेट के तौर पे उभर रहा है। चाइना का जो सा है वो एक जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है या उसकी जो सी पॉलिसीज हैं, मसलन अभी पेंटागन ने एक रिपोर्ट दी थी 2 हफ्ता पहले जिसमें उन्होंने ये कहा कि चाइना इकोनॉमिकली अब तो वो बिल्कुल एट पार आ गए हैं अमेरिका के, और मिलिटरीली भी 2047 तक वो अमेरिका को सरपास कर जाएगा। तो उसको उन्होंने एक बहुत बड़ी थ्रेट के तौर पे पेश किया। तो ये एक जो माहौल बना हुआ है उस पर तब्दीली नहीं आएगी। और मेरा ख्याल में जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वो जो एक सिम्त चल रही है चाइना के साथ ताल्लुकात की उसको मेंटेन करेगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन जरूर पैदा उसमें करेगी कि उसमें वो एक डायलॉग होगा, उसमें कोई एग्रेशन नहीं होगी, और जिस तरीके से मेरे साथ रहे ये मजीद हम इस पे बात मैं समझना चाहूँगा अगले पार्ट में कि क्या पाकिस्तान क्या कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज इख्तियार कर सकता है इस ट्रांजिशन मोमेंट से फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन जल साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा। आपको याद होगा कि फरवरी 2019 में जब बालाकोट की स्ट्राइक, इंडिया की बालाकोट की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने काउंटर स्ट्राइक्स की, 6 काउंटर स्ट्राइक्स की जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ से मुमकिना तौर पर F-16 जहाज़ इस्तेमाल करने के ख़िलाफ़
اتنا شور اور واولہ مچایا کہ وہ شور اور واولہ مچاتے ہوئے وہ یہ بھول ہی گئے کہ اس شور اور واولے کے اندر وہ یہ ایڈمٹ کر بیٹھے کہ SU-30 ان کا ہٹ ہوا ہے، بیکاز وہ جو ایویڈنس پرووائڈ کر رہے تھے ایم ریم مثل کی، اس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ ایم ریم کسی نہ کسی چیز کو تو بہرحال لگا ہے، کیونکہ اگر وہ لگا نہ ہوتا تو ظاہر ہے پھر وہ پھٹتا تھا اور اس کا کمپوننٹ ان کے ہاتھ میں آتا نہ. لیکن اب جس قسم کی آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ بیکا کا ایگریمنٹ، یہ جو ڈیفینس کا اتنا کلوز ریلیشن شپ امریکہ اور چین کے خوف کی وجہ سے ڈیولپ ہو رہا ہے، چین کے خلاف تو یوز ہوگا نہیں ہوگا، آپ کی ملٹری اور GHQ کی کیا تھنکنگ ہونی چاہیے اس موقع پہ جب اتنی سوفیسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی شیئرنگ کا چانس بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ تو پاکستان کی کیا آپشنز؟ تھینک یو. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب یہ کیپیبلٹی ہندوستان حاصل کر لے گا بیکا کے کور میں، تو ان کی اسٹریٹجک اسٹرائک کیپیبلٹی میسائلز کی اینڈ ایکچولائز یا آپٹیمائز کرنا جو ان کی ایئر فورس کا پوٹینشیل ہے، پرٹیکولرلی رفائل اور Su-30 کا، اس کو آپٹیمائز کرنے میں ان کو بہت معاون ثابت ہوگی. اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی ورثم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ جب ایک کیپیبلٹی آ جاتی ہے تو ہمیشہ پلاننگ کیپیبلٹی کے اگینسٹ ہوتی ہے، انٹینشنز کے اگینسٹ نہیں ہوتی. انٹینشنز اوور نائٹ چینج ہو سکتی ہیں، تو ان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ صرف چائنا اسپیسیفک نہیں رہے گی. اوور آل اگر ان کی آرمڈ فورسز میں اور پرٹیکولرلی میسائل فورس اینڈ ایئر فورس میں اسٹرائک کیپیبلٹی بڑھتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور پاکستان اس کو نہ صرف دیکھے گا، اس کو اینالائز کرے گا، اور اس کے کاؤنٹر کے طور پہ اس کو جہاں کہیں سے کوئی ٹیکنالوجی مل سکتی ہے یقیناً وہ چائنا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اس کا حل ڈھونڈیں گے، کیونکہ یہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو. بٹ وی ول ہیو ٹو گو another mile، اور اس کا ہمیں حل ڈھونڈنا پڑے گا. اب چونکہ اس ایریا میں ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو انسائڈ کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ، اور ہمارا اسٹریٹجک انٹرسٹ کو انسائڈ کرتا ہے چائنا کے ساتھ، تو اب یہ دونوں جو رائیول پارز ہیں، اکنامک پارز ہیں، بٹ ملٹریلی دے آر ویری ویل equipped both of them. تو اور ہم بھی نیوکلیئر پار ہے، انڈیا بھی ایک نیوکلیئر پار ہے، تو اس کو بیلنس کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی کیپیبلٹی کو یقیناً انہینس کرنا پڑے گا. اچھا جلسہ میرے ساتھ رہیے. ویسے مجھے میرے ذہن میں ایک سوال ضرور یہ رہ گیا ہے، میں پھر چاہوں گا اس کو ایڈریس ہم کسی سٹیج پہ کریں، کہ جس قسم کی سوفیسٹیکیٹڈ اینڈ وار کیپیبلٹی یا ٹیکنالوجی جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے، وہ اگر کسی کے پاس ہے وہ تو سر ویسٹرن یورپ کے پاس ہے، وہ پھر جرمنز کے پاس ہے یا فرینچ کے پاس ہے یا اس سے ملتی جلتی کوئی شاید انگلش کے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہے نہیں، یا پھر رشینز کے پاس ہے. تو پاکستان کیسے اس کو مینیج کرے گا؟ رستم شاہ محمد صاحب، میں اگر آپ کی طرف آؤں، جب ہم نے پچھلا پارٹ کنکلوڈ کیا تو اس میں ایک کنکلوژن یہ تھا کہ لاجیکل یہ بات بنتی ہے امبیسڈر صاحب کہ اب ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ وائلنس میں اضافہ ہو افغانستان میں، کم از کم اس لیول پہ ہو تاکہ وہاں سے جو وڈرال جو بھی ہونا تھا آدھا پچاتا وڈرال، وہ پروسیس ہی ختم ہو جائے، وہ وڈرال کا کیس ہی ختم ہو جائے. تو پاکستان کو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ ایک پرسیپشن ہے کہ ہندوستان وہاں ڈی اسٹیبلائزیشن دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ حد تک کچھ حقیقت ہو، لیکن ایک دوسرا ویو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے پچھلے اتنے سالوں میں وہاں پہ افغانستان میں کوئی $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک پیسفل افغانستان میں وہ اپنی انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کر سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان ایک انرجی ڈیفیسٹ ملک ہے، اور وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ افغانستان کے راستے وہ تجارت کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کے جو ہائیڈرو کاربن وسائل سے استفادہ کیا جا سکے. تیسری بات یہ ہے کہ جو چابہار روڈ میں انہوں نے مدد کی ہے، اس کا یہی مقصد تھا کہ افغانستان کو اسپرنگ بورڈ بناتے ہوئے سینٹرل ایشیا تک ایکسیس حاصل کر لیا جائے. یہ ساری باتیں اس صورت میں ممکن ہیں جب افغانستان میں امن ہو، لیکن اگر افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہو، وائلنس وہاں پہ اسکلیٹ کر جائے، وہاں پہ سول وار جیسی سچویشن ہو جائے، تو نہ تو ہندوستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کا پھر کیا بنے گا. ہمیں تو یہ اشارے ملے ہیں کہ طالبان بھی ہندوستان کے ساتھ کسی لیکن رستم صاحب یہ لیکن سر تھوڑا سا ایک سیکنڈ سر تھوڑا سا سر یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ آپ 3 بلین کی کہتے ہیں
وہ شاید ابھی ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی, اس میں سے بہت سی ایم او یوز ہیں اور وہ کمٹمنٹس ہیں. بہرحال اگر انویسٹمنٹ انہوں نے کی تو وہ تو انہوں نے, چونکہ ایک کیش رچ لیکوڈ اکانومی ہے انڈیا کی اس وقت بہت زیادہ گزشتہ چند ملک, وہ جو اسٹریٹجک نیچر کی انویسٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے انفلوئنس بائنگ کی, جیسے امریکہ نے کیری لوگر بل کے ذریعے انفلوئنس بائنگ کی, جو آپ چیز کہہ رہے ہیں وہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کا ہول سیل ویژن جو ہے ریجن کا وہ چینج ہو جائے گا. پاکستان سے ان کو جو خطرات ہیں, یہ جو اینیموسٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور بالکل ایک گاندھی جی واپس آ جائیں گے دلی میں بیٹھ کے اور گاندھی جی فیصلے کریں گے فارن پالیسی کی. تو ایسا لگتا ہے سر. دیکھیے, آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہندواٹا کی جو پالیسی ہے وہ تو مودی جی تک محدود ہے. اگر جب مودی جی چلا جائے, مودی کی حکومت چلی جائے, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کچھ اس میں ایک فنڈامنٹل چینج آ جائے اس پالیسی میں, کیونکہ ہندوستان کے اندر بہت سے لوگ اس پالیسی کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس پالیسی سے ہندوستان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا, بل نقصان پہنچ رہا ہے, وہ آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. اگرچہ اتنا بڑا ملک ہے کہ کوئی نہ امریکہ نہ روس نہ یورپین ممالک جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بگاڑ سکتے ہیں, کیونکہ اتنی بڑی اکانومی ہے, اتنا بڑا ملک ہے, ان کے اتنے بڑا ڈیاسپورا ہے ساری دنیا میں. ان کو دیکھتے ہوئے ہر ملک جو ہے وہ احتیاط سے کام لے رہا ہے, تو اس لیے ان پہ تنقید بھی کم کی جاتی ہے. کشمیر کے معاملے میں جو انہوں نے کیا اس پہ دنیا کی طرف سے کوئی تنقید نہیں آئی, کوئی ان کو کریٹیسائز نہیں کیا گیا, کوئی ان کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا, کیونکہ ہر ایک ملک جو ہے وہ اپنے مفادات کی بات کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہندوستان واقعی ایسے ڈیسٹیبلائزیشن میں ان کی ایکٹیو انوالومنٹ ہے تو افغانستان میں ان کی جو تھوڑی بہت گڈ ول اس وقت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی, کیونکہ ایک دن تو وہاں کوئی حکومت بننا ہے. جو بھی حکومت بنے, چاہے طالبان کی حکومت ہو, چاہے ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس ٹرانزیشنل حکومت ہو جس میں طالبان شامل ہوں, اگر ان کو یہ علم ہو جائے کہ ہندوستان سارے پروسیس کو وہ کرنا چاہتا ہے, خراب کرنا چاہتا ہے, وہاں پہ افغانستان کے امن کو تہ و بالا کرنا چاہتا ہے اپنے مقصد کے لیے یا پاکستان کی دشمنی کے لیے, تو اس کے خلاف ایک زبردست ریئیکشن آئے گا, اور وہ ایسا ریئیکشن ہوگا جو کہ ہندوستان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. مجھے ایک بریک لینے دیجیے, بریک کے بعد اس ایشو پہ بھی, اور پھر یہ کہ پاکستان کی کاؤنٹر کمیونیکیشن اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس مومنٹ آف ٹرانزیشن پہ, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے پاس 6-7 منٹ ہیں, اس میں بہت کوئکلی میں چاہوں گا بہت 3 ایشوز کور ہو جائیں. جلیل عباس جیلانی صاحب, بائیڈن اس ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے, پریزیڈنٹ بائیڈن, فیوچر پریزیڈنٹ بائیڈن اس ایڈمنسٹریشن کا, اوباما ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے جس نے 8 برس انتہائی تگ و دو اور پیشنس کے ساتھ JCPOA جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ایران نیوکلیئر US ڈیل جس کو کہا جاتا ہے, اس کو نیگوشیٹ کیا, وچ واز پرابلی 6+2 یا 5+2 وہ ارینجمنٹ تھا انٹرنیشنل نیگوشیشن کا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن کسی حد تک اس پہ واپس جائے گی, اور اس کا مین جو سینٹرل پلان تھا وہ یہ تھا کہ سعودی عرب لیڈ جو ڈکٹیٹوریل GCC رجیمز ہیں ان پہ سے امریکہ کی ریلائنس کم کرنی ہے, اور ایک نسبتاً زیادہ پلورل ایران جو ہے اس کو ایک سینٹر آف گریوٹی کے طور پر ایکسیپٹ کیا جائے, اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر کیا جائیں. اور اس کے اوپر بڑا یورپین کنسنسس بھی تھا, اس میں رشینز بھی شامل تھے, اس میں چائنیز بھی شامل تھے. اب کیا ہوگا, واٹ از دی فیوچر ریلیشن شپ ود سعودی عربیہ, GCC کنٹریز اینڈ ود ایران؟ بالکل آپ کا انالیسس بالکل صحیح ہے. پریزیڈنٹ یہ اپنا کینڈیڈیٹ بائیڈن نے تو اپنے مینیفیسٹو میں بھی لکھا اور اپنی جو آرٹیکل لکھا اور اپنی جو جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہیں انہوں نے اس میں کہا ہے کہ میں اگر اقتدار میں آ گیا تو یہ ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل ہے اس کو ریوائیو کروں گا. اب وہ اگر ریوائیو ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو نہ صرف یورپین ممالک کے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے بلکہ امریکہ کے ساتھ بھی ان کے چینلز آف کمیونیکیشن جو ان سے ہے نا وہ بہت امپروو ہوں گے, کیونکہ امریکہ کے اندر بھی کافی حلقوں میں, ایون کانگریس کے حلقوں میں اور باقی جو وہاں پہ تھنک ٹینکس ہیں یا میڈیا کے حلقوں میں اس بات پہ بہت زور دیا جاتا رہا ہے پچھلے 4 سال میں کہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے. تو میرے خیال میں جب اگر وہ ریوائیو ہو گیا JCPOA جو 5+2 کی جو آپ نے بات کی وہ فارمولا, اس کے اوپر تو یورپینز ابھی تک قائم ہی ہیں اور چائنا بھی اس کے اوپر قائم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یورپینز بھی اس بات سے خوش ہوں گے اور چائنا بھی اس بات سے بہت خوش ہوگا. ہمارے لیے جو فائدے کی بات بنتی ہے کہ جو ایک ٹینشن ڈیولپ ہو گئی تھی اس خطے میں
اور اس خطے کے اندر جو ایک اسرائیل کا اپنا ایک رول بڑھ گیا تھا مڈل ایسٹ کے اندر، تو شاید اس کے اندر اس میں تھوڑا سا اس میں کمی واقع ہو، اور یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ایک اچھی بات ہوگی۔ تو دوسری ایک چیز جو بڑی اہم ہے کہ وہ جو بائیڈن ہیں اگر وہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں تو انہوں نے بارہا کہا ہے کہ میں ملٹی لیٹرلزم کو ترجیح دوں گا بجائے اس کے یونیلیٹرلزم کے، جو کہ ٹرمپ انتظامیہ کا ایک خاصہ تھا۔ تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے لیے ایک بہت ہی فائدہ مند چیز ہوگی، کیونکہ پاکستان بھی اس چیز پہ بلیو کرتا ہے کہ یو این اور باقی جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں ان کے وہاں پہ ایک کنسنسس ہونا چاہیے تاکہ بین الاقوامی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اس پہ آگے بڑھا جا سکے۔ تو یہ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریوائول آف ہائی لیول اسٹریٹجک ڈائلاگ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہی ہے، بلکہ ابھی سے ہمیں رابطے کرنے شروع کر دینے چاہیے۔ وہ ان کی جو فورن پالیسی ٹیم ہے وہ اس پہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئر آفیشلز رہ چکے ہیں، ڈپٹی سیکرٹریز تھے یا اسسٹنٹ سیکرٹریز تھے یا سیکرٹریز آف اسٹیٹ تھے، تو ابھی انہی لوگوں میں سے ہی وہ لوگ سامنے آئیں گے، تو ان کے ساتھ ہمارے پہلے بھی رابطے ہیں اور ان کو زیادہ بیسیکلی بیلنسنگ ایکٹ ہمیں چاہیے۔ میرے ساتھ رہیے جنرل صاحب، بنیادی طور پر ہماری تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں ہم چین کی مدد سے، سی پیک کی مدد سے اپنی اسٹرکچرل ڈیولپمنٹ اور کیپیسٹی بلڈنگ کریں ایگریکلچر وغیرہ کے ایریاز میں، وہاں ہم امریکہ اور ویسٹرن الائنس کو بھی ساتھ لے کر چل سکیں، اس کے ساتھ ہماری اینیموسٹی نہ ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بیلنس کر سکیں گے؟ کس قسم کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی یا فارن پالیسی اسٹریٹجی ہمیں چاہیے؟ تھینک یو۔ بالکل بیلنس کرنا ہی میں ہماری اچیومنٹ ہوگی، اور یہی ایک ڈپلومیسی کا خاصہ ہے کہ اگر آپ پازیٹیو اینڈ کنسٹرکٹیو ڈپلومیسی کرتے ہیں تو ان کو انگیج رکھے بغیر گزارا نہیں، یا یونیلیٹرلزم نہیں ہوتی، ایک دروازہ بند کر کے باقی کھولنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ پوائنٹ آؤٹ آپ نے درست کیا کہ یہی وے فارورڈ ہے، لیکن اس کو جو چیزیں دو افیکٹ کر رہی تھی اور اب ان کی بہتری کے امکانات ہیں، ایک یو ایس کی ایران پالیسی، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ایران پالیسی اس کو بہت برے طریقے سے افیکٹ کر رہی تھی، اور ایک ان کی جو لیننگ تھی ٹورڈز اسرائیل بٹ فورسنگ دی عرب کنٹریز اور پریشرائزنگ عرب کنٹریز فار ریکگنیشن آف اسرائیل، اگر اس میں بھی وہ تھوڑا بائیڈن ایڈمنسٹریشن اپنے ڈپلومیٹک طریقے سے چلتی ہے اور ان کو تھوڑا ریئیکشن ٹائم دے دیتی ہے، تو پاکستان کے لیے یہ بیلنسنگ اور ایزی ہو جائے گی، کیونکہ ہم سعودی عربیہ، قطر اور یو اے ای کے ساتھ مل کے چلنا بھی ہماری بہت بڑی مجبوری ہے، اور ایران کے ساتھ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور یہ ممکن ہوگا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران۔ اور جو تیسری چیز ہے ہندوستان کے ساتھ تعلق، جی مجھے بس لاسٹ ورڈ لینے دیجیے، بالکل وقت رک گیا۔ رستم شاہ محمد صاحب، یہ لاسٹ ورڈ۔ ٹھیک، جی رستم شاہ محمد صاحب، یہ لاسٹ ورڈ۔ دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ چین اور ہندوستان، امریکہ اور ہندوستان ایک دوسرے کے قریب آئیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ سے دور ہو۔ اسی طرح اگر کوئی یہاں پہ ساری ریجن میں پاکستان کو اپنا مفاد دیکھنا چاہیے، پاکستان کو چاہیے کہ چین کے ساتھ جو روابط ہیں ان کو تو فروغ دیا جاتا رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی وہ انگیج رکھیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر ایران کے ساتھ ان کا معاہدہ طے ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، ریجن میں ٹینشن میں کمی آئے گی، اور جیسے کہا گیا کہ اسرائیل کے انفلوئنس میں بھی کمی آئے گی، تو پاکستان کی ڈپلومیسی ایسی ہونی چاہیے کہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات قائم ہوں، لیکن اس کے ساتھ ان کا جو ریجنل رائیول ہے سعودی عربیہ، ان کے ساتھ بھی قائم ہو۔ ایران تو ہمارا ہمسایہ ہے، وہ اتنے بڑا لمبی بارڈر ہے ان کے ساتھ، وہاں پہ ہم بہت شکریہ سر، وقت میرا بالکل ختم ہو گیا۔ جلیل عباس جیلانی صاحب کا، جنرل صاحب کا، رستم شاہ محمد صاحب، شکریہ۔ ناظرین، یہ انتہائی سیر حاصل ڈسکشن آپ نے دیکھی، فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔